आज सुबह से वो अपने कमरे में बंद थी। उसे समझ नहीं थी आ रही कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो अपने ही ख्यालों में उलझी बैठी थी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। वह अपने ख्यालों में इतनी मगन थी कि इसे किसी की मौजूदगी का एहसास ही ना हुआ। अचानक से किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो एकदम से हड़बड़ाई और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे इसकी बड़ी बहन खड़ी थी। वो बोली, हुमा उठ जाओ, क्यों खुद को कमरे में बंद किया है। इसका घर बेशक कच्चा था। वो कच्चा घर इन सबके लिए जन्नत था, क्योंकि वो इनके साथ डांपने का वह जरिया था। हुमा एक खूबसूरत लड़की थी, जिसकी काली स्याह आंखें, उसके लंबे घने बाल और उसकी चाल, इसके लंबे बाल, गोरी रंगत इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती। हुमा जितनी खूबसूरत थी, गुर्बत ने भी उसकी खूबसूरती को मद नहीं पड़ने दिया था। इसकी खूबसूरत आंखें हर वक्त काजल से भरी रहती। इसकी आंखें लंबी और पलकें घनी होने की वजह से इसका चेहरा और भी खूबसूरत लगता। हुमा 8 साल की थी जब इसके बाप का इंतकाल हो गया। उसका बाप नशा करता था और नशे ने इसको अंदर से इतना खा लिया कि वह अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियां छोड़कर बहुत जल्द इस दुनिया से चल बसा। माँ अकेली ने इनकी जिम्मेदारी उठा ली। वो एक इलाके के कच्चे घर में रहते थे, जिसकी 4 दीवारी भी नहीं थी। ऐसी खुला सेहन, 2 कमरे और एक रसोई जिसमें इसकी माँ इनके लिए खाना बनाती थी, और एक हैंडपंप इस घर में मौजूद सहूलियत में से एक सहूलत थी। लेकिन जितनी सहूलियात इनको अल्लाह ताला ने दी थी, वो इस पे ही बहुत खुश थी, क्योंकि इनकी माँ ने हमेशा इनको इज्जत की ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया था। हुमा इतनी खूबसूरत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें एक कमी फिर भी रख दी थी। इसकी कुव्वत समात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। जब वो पैदा हुई थी तभी डॉक्टर्स ने इस बात का इंकशाफ किया था कि ये बच्ची शायद कभी बोल ना सके। तो जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, इसके माँ बाप ने देखा वो सुन तो सकती है लेकिन बोल नहीं सकती। हुमा की एक बड़ी बहन हिना थी। बस वो 2 ही बहनें थी, इनका कोई भाई नहीं था। वालिद की वफात के बाद इनकी माँ ने इनकी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ दिन रात मेहनत मजदूरी करती, वो ढेरों के ढेरों पे जाकर काम करती, इनके खेतों में काम करती, तब इनके घर का चूल्हा चलता। हुमा 15 साल की हो गई। बड़ी होकर वो और भी ज्यादा खूबसूरत निकली। वो हर बात अपनी माँ और बहन से इशारों से करती थी और वो इसकी बात को अच्छे तरीके से समझ भी लेती थी। हुमा छोटे होने की वजह से माँ के साथ साथ ही रहती थी। जब भी माँ वडेरों के घरों और डेरों पर काम करने के लिए जाती तो हुमा अपनी माँ के साथ ही होती। एक दिन हुमा माँ के साथ वडेरा अब्दुल रहमान की हवेली पे जा रही थी। हवेली काफी फासले पर थी। हुमा चलते चलते थक गई और इशारे से माँ को कहने लगी कि माँ, मुझे थोड़ी देर के लिए सांस लेना है। माँ बेटी दोनों एक पीपल के दरख्त के साए में बैठ गई। गर्मी इतनी ज्यादा थी और हवा भी ना चलने के बराबर थी। गर्मी की वजह से हुमा का दिल घबरा रहा था। वह पीपल के दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई। माँ भी थोड़े फासले पे ही बैठी थी कि अचानक से हुमा का दुपट्टा उड़कर दूर जा गिरा। अम्मा हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगी और बोली, हवा तो है नहीं, तुम्हारा दुपट्टा कैसे उड़ा। हुमा ने इशारे से जवाब दिया, पता नहीं। इसके बाद दोनों माँ बेटी उठी और हवेली चली गई। जब वो वापिस आ रही थी, एकदम से हुमा को ऐसा महसूस हुआ कोई इसके साथ साथ चल रहा है। वो एकदम से पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे से कोई भी नजर नहीं आया। फिर इसने माँ की तरफ देखा। माँ तो अपने ध्यान से चलती जा रही थी। हुमा बहुत हैरान हुई। खैर, इसने इस चीज को इग्नोर किया। माँ के साथ कदम मिलाकर चलने लगी। हिना ने इन दोनों के लिए खाना तैयार कर रखा था। वो माँ बेटियां रूखी सूखी खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती, लेकिन आज पता नहीं क्यों हुमा का कुछ खाने का दिल नहीं था। इसने बहन की तरफ नाक चढ़ाकर देखा। हिना इसके इस रिएक्ट से समझ गई थी इसको आज खाना पसंद नहीं आया। वो बोली, क्या बात है हुमा, क्या खाना आज अच्छा नहीं लगा। हुमा ने हाँ में सारे हिलाया और उठकर दूसरे कमरे में चली गई। माँ को बहुत परेशानी हुई कि पता नहीं क्यों आज हुमा ने खाना नहीं खाया। पहले तो कभी इसने ऐसा नहीं किया। ये तो हर चीज खा लेती है। ये नफरत तो कभी इसने की ही नहीं, तो फिर आज इसे क्या हो गया। हुमा हमेशा अलग कमरे में ही रहती।
जबकि इसकी माँ और बहन दूसरे कमरे में होती थी। ये अपने कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखती। इसने अपने हाथ से बनाए हुए बहुत से डेकोरेशन पीस अपने कमरे में सजावट के लिए लगाए हुए थे। ये इनको देख के खुश होती, अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। लेकिन इसे क्या पता था कि इसकी ये खुशी कुछ ही पल की है। वो जैसे ही खाना छोड़कर अपने कमरे में गई, वो आंखें बंद करके अपनी चारपाई पर लेट गई। इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसके पास बैठा है और इसकी आंखों को मुसलसल देखे जा रहा है। वो एकदम से उठकर बैठ गई। इधर तो कोई भी नहीं है, इसने अपने दिल में सोचा। इसे ऐसे क्यों लगा जैसे कोई इसके बहुत करीब है। अभी तो वो सोच ही रही थी कि सच में किसी ने इसे अपने बाजू में जकड़ लिया। इसने बहुत कोशिश की कि वो आवाज निकाले, किसी को बुलाए, लेकिन वो तो बोल ही नहीं सकती थी और किसी को बुलाती भी कैसे। और इसे इस वक्त कोई नजर भी तो नहीं आ रहा था, लेकिन इसे अपने बाजू किसी के हिसार में लग रहे थे। इसने बहुत कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन वो नाकाम रही। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे कोई अपना मुंह इसकी आंखों के करीब लेकर आ रहा है। इसने हाथ पांव मारना शुरू किए। इसकी चारपाई के साथ एक छोटी सी टेबल पर पड़ा गुलदान, जिसमें वो रोज वटेरा अब्दुल रहमान के लॉन से चोरी छुपे फूल तोड़कर लाकर रखती थी, वो एकदम से नीचे गिर गया और टूट गया। इससे इसकी माँ और बड़ी बहन भागती हुई इसके कमरे की तरफ आई, लेकिन हुमा माँ और बहन को देखकर हड़बड़ा कर उठी और अपनी माँ के गले लग गई। माँ बोली, क्या बात है बेटा, तुमने खाना भी नहीं खाया और गुलदान भी तोड़ दिया, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अगर खाना नहीं पसंद था तो बता देती, बहन तुम्हारे लिए कुछ और बना देती। वो नफी में सारे हिलाने लगी, जैसे वो कहना चाह रही हो, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ इधर ही चारपाई पे बैठ गई। वो माँ की गोद में सर रख के लेट गई और इससे पता ही नहीं चला कब वो नींद की आगोश में चली गई। माँ भी उठकर अपने कमरे में चली गई और रात को तकरीबन 1 बजे का टाइम था। हुमा की आंख खुली। इसने फिर से महसूस किया जैसे कोई इसके पास बैठा है और बार बार इसकी पेशानी और इसके बालों में हाथ फेर रहा है। पहले तो वो समझी कि शायद माँ अभी तक मेरे पास ही बैठी है, लेकिन जब इसने आंखें खोली तो इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन फट जाएगी। ये जो मंजर इसकी आंखों के सामने था, ये दिल को दहला देने वाला मंजर था। इसके करीब एक खूबसूरत मर्द बैठा था जो बार बार अपने हाथों की उंगलियों को इसके बालों में फेर रहा था। वो एकदम से हड़बड़ा के उठी, लेकिन जब वो उठ के बैठी तो वो आदमी वहां से गायब हो गया। वो बहुत हैरान थी कि ये कौन था। वो जल्दी से उठी और कमरे का दरवाज़ा खोला। वहां तो कोई भी नहीं था। वो इतनी बहादुर थी, अकेले सोते हुए इसे डर नहीं था लगता, लेकिन पता नहीं क्यों आज इसको इतना डर महसूस हो रहा था। माँ और बहन दोनों अपने कमरे में सो रही थी। इसने मुनासिब नहीं समझा कि इनको जगाए। वो दोबारा से अपनी चारपाई पर लेट गई। अब इसको ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई ऊंची आवाज से कह के लगा रहा हो। परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। इससे समझ नहीं थी आ रही कि वो क्या करे। अब इसने इरादा बनाया कि कल वो ये सारा माजरा अपनी माँ को बता देगी। जैसे ही सुबह हुई, इसने देखा माँ तो अपने कमरे में नहीं थी। इसने अपनी बहन से पूछा तो इसने बताया कि माँ को वडेरों की हवेली पर काम था, इसलिए वो सुबह ही निकल गई और बहुत परेशान थी। फिर इसने सोचा कि क्यों ना ये बात मैं अपनी बहन को बता दूं, लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि वो इसकी बात को समझेगी नहीं और इसका यकीन नहीं करेगी, इसलिए इसने हिना को ये बताना मुनासिब नहीं समझा और इसने माँ के आने का इंतज़ार किया। आज वो सारा दिन घर पे ही रही, बहन के साथ छोटे मोटे कामों में हाथ बटाया। जैसे ही वो काम से फारिग हुई, एक छोटा बच्चा भागता हुआ इनके घर आया और बोला कि तुम्हारी माँ वडेरों की हवेली से वापस आ रही थी कि अचानक इसका कार से एक्सीडेंट हो गया और उनका बहुत ज़्यादा खून बह निकला है। वडेरे का नौकर बशीर इसे लेकर हॉस्पिटल गया है। ये बात सुनकर इन दोनों बहनों के उस्तान खता हो गए। इनकी जान में जान नहीं रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अब क्या करें। उन्होंने उस बच्चे से मदद मांगी कि हमें किसी तरह हॉस्पिटल ले चलो। वो दोनों उस बच्चे को साथ लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल दी। उधर कुछ ही फासले पर एक छोटा सा हॉस्पिटल था जहां उनकी माँ को ले जाया गया था। रास्ते में उन्हें वडेरा अब्दुल रहमान का नौकर मिला। वो उन्हें साथ लेकर हॉस्पिटल चला गया।
हॉस्पिटल जाकर ये दोनों बहनें बहुत रोई क्योंकि इनकी माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर्स ने बताया था कि इनका बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो गया है और ब्लड की अशद ज़रूरत है। दोनों बहनों का ब्लड माँ के साथ सेम था, इसलिए दोनों ने माँ को ब्लड दिया ताकि इनकी माँ की ज़िंदगी बच जाए। 2 दिन माँ इसी तरह ज़िंदगी मौत की जंग लड़ती रही। तीसरे दिन आखिरकार एक डॉक्टर ने आकर इन दोनों बेटियों को बताया इनकी माँ दुनिया में नहीं रही। वो दिन हुमा पर क़यामत बनकर टूटा था। वो माँ जिसका वह सहारा था इन्हें, वो भी इन्हें छोड़ के जा चुकी थी। हुमा अपनी बहन के गले लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। बहन तो खुद टूट कर बिखर चुकी थी, वो इसे क्या सहारा देती। दोनों बहनें बेजान बेहिस वो हरकत वही की वहीं पर खड़ी रही। इन्हें समझ नहीं आ रही थी अब क्या करें। इस बात का इल्म डेरा अब्दुल रहमान को हुआ। इसने हुमा की माँ की डेड बॉडी को इसके घर तक पहुंचाने के इंतजाम किए और बाकी भी तदफीन के सारे इंतजामात इसने अपने ज़िम्मे लिए। हुमा दर्द से हलकान हो चुकी थी। जब माँ का जनाजा उठाया गया, हुमा को लग रहा था वो साथ ही मर जाएगी, लेकिन वक़्त रुकता नहीं। माँ को मट्टी के हवाले कर दिया गया और वो दोनों बहनें घर में अकेली रह गई। हुमा की बड़ी बहन कभी घर से बाहर नहीं निकली, इसलिए सारी जिम्मेदारी हुमा के सर आन पड़ी। अब हुमा अपनी माँ की जगह बटेरों की हवेली में काम करती। एक दिन वो काम से वापस आ रही थी कि वो सांस लेने के लिए पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गई। वो जैसे ही बैठी इसे लगा कोई इसके बहुत करीब बैठा है, लेकिन इसने देखा वहाँ तो कोई भी नहीं है और रो रो कर पहले ही इसकी आंखों की सूजन बढ़ गई थी। वो आंखें जो कभी काजल से खाली नहीं हुई थी, ऐसे लग रहा था जैसे बरसों गुजर चुके हों, लेकिन इन आंखों में कभी काजल लगाया ही नहीं। एकदम से हुमा को महसूस हुआ कोई ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रहा है। इसको बहुत खौफ महसूस हुआ। वो वहाँ से भागना शुरू हुई और एकदम से जाके मोटरसाइकिल के साथ इसकी टक्कर लगी और बेहोश हो गई। फिर दोबारा जब इसकी आंख खुली तो वह अपने घर में चारपाई पे लेटी थी और इसकी बहन इसके सरहाने बैठी थी। इसकी बहन ने इसको बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट होते होते बचा है, एक आदमी तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया है। हुमा को समझ नहीं थी आ रही कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो क्या चीज़ है जो इसे बार बार डराती है। हुमा को ख्याल आया कि अपनी बहन को ये बात बता दे, लेकिन फिर इसने सोचा कि मैंने ये बात बताने की अपनी माँ को कोशिश की थी तो उसी दिन मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया। बहन को बताने से कोई और नई मुसीबत ना आन पड़े, इसलिए वो खामोश ही रही। अगले दिन वो डेरों की हवेली में फंक्शन था। वो अपनी बहन को बता के गई थी कि आज वो लेट आएगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। आज वो सारा दिन काम करके चकनाचूर हो गई थी। जैसी वो घर के लिए लौटी, सड़क पर मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था। कोई बंदा बशर सड़क पे नजर नहीं आ रहा था। वो बहुत डरी सहमी सहमी अकेली ही अपने रास्ते पे चली जा रही थी कि अचानक से पीछे से किसी ने इसका बाजू पकड़कर खींचा, लेकिन इसे कोई भी नजर नहीं आया। इसने रोना शुरू कर दिया। इसका दिल चाह रहा था कि वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाए ताकि कोई इसकी मदद कर सके, लेकिन वो बहुत मजबूर और बेबस रोती रही और पकड़ने वाले की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपना बाजू ना छुड़ा सकी। इसने आज इतने दिनों के बाद आंखों में काजल लगाया था और वो सारा काजल बहकर इसके मुंह पे आ गया था। इसको ऐसा महसूस हुआ कोई इसके मुंह को अपने हाथों की उंगलियों से साफ कर रहा है। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो इसके बस में नहीं था। बहुत ही हिम्मत व कोशिश के बाद आखिरकार वो उस गिरफ्त से आज़ाद हो गई। फिर इसे समझ नहीं लगी वो कैसे भागकर अपने घर पहुंच गई। उसकी सांस फूली हुई थी और रो रो कर इसका कोई हाल नहीं था रहा। बहन इसके इंतजार में जाग रही थी। वो घबरा कर बोली, क्या बात है हुमा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और रात भी इतनी ज्यादा हो गई, तुम अकेली क्यों आई हो? मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो बार बार हुमा का कंधा हिला रही थी और हुमा बेहिस व हरकत अपनी जगह पर बैठी थी। बहन भी इसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो गई। आज हुमा ने सोच लिया था कि वो बहन को सारी बात बता देगी, लेकिन जैसे ही वो अपनी बहन की चारपाई के पास गई, उसने देखा वो सो गई थी। ये भी अपनी चारपाई पे लेट गई और सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होने से पहले पता नहीं किस टाइम इसकी आंख लग गई, इसे पता ही नहीं चला। फिर एकदम से बहन के चीखने पर इसकी आंख खुली। जब इसने देखा तो इसकी बहन को करंट लग गया था
اور بجلی نے اس کو جھٹکے لگا کر دور لے جا پھینکا۔ یہ بھاگ کر اپنی بہن کے پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہن بالکل بے حساب حرکت پڑی ہے اور اس کا جسم بہت بھاری محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بھاگ کر ساتھ والے گھر گئی۔ وہاں سے ایک بوڑھی اماں تھی، ان کو لے کر ساتھ آئی۔ انہوں نے آ کر دیکھا اور بتایا کہ تمہاری بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ہما کو لگ رہا تھا جیسے زمین ابھی پھٹ جائے گی اور وہ اس کے اندر چلی جائے گی، کیونکہ اب تو اس دنیا میں اس کا رہنا اور بھی محال ہو جائے گا۔ اب تو ایک بہن کا سہارا باقی بچا تھا، اب تو اس سے وہ بھی چھن گیا۔ وہ زوروں قطار رو رہی تھی۔ وہ بوڑھی ماں اسے تسلی دیتی رہی۔ جیسے وڈیروں کو اس بات کی خبر ہوئی، انہوں نے ہما کی بہن کی تدفین کا سارا انتظام کیا اور ہما کو اپنے ساتھ حویلی لے کے۔ اب ایسے واقعات ہما کی زندگی میں روز کا معمول بن چکے تھے۔ اب تو اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں تھا رہا جسے وہ کھو دیتی۔ اب اس نے خود کو مضبوط بنایا کہ وہ ہر بات سہے گی۔ اس کی وجہ سے اب کوئی اور زندگی ضائع نہیں ہوگی۔ جو کچھ ہو وہ برداشت کرے گی، لیکن کسی کو یہ بات نہیں بتائے گی۔ ہما کو وہ ڈیرہ عبدالرحمن اس کی بیوی نے نوکروں کے کوارٹر والی سائڈ پر ایک چھوٹا سا کوارٹر دے دیا اور اس سے بولا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ان سے کہتے، اس کی ہر ضرورت یہاں پوری کی جائے گی، کیونکہ یہ ان کے جدی پشتی ملازموں کی بیٹی تھی، وہ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیں گے۔ ہما نے اس کوارٹر میں رہنا شروع کر دیا، لیکن وہ واقعات اس کی زندگی سے گئے نہیں تھے۔ اس کی بہن کی موت کے بعد کچھ دن کے لیے اس کے ساتھ ایسے واقعات ہونا بند ہو گئے، لیکن پھر سے وہی کام شروع ہو گیا۔ ہر روز کوئی نیا واقعہ ہوتا۔ آج چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ ہما نے معمول کے مطابق ہاتھ دھو کر کپڑے پہنے اور اپنی آنکھوں میں کاجل لگایا۔ ابھی وہ شیشے کے آگے کھڑی تھی۔ اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے اور شیشے میں کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں کو تکیے جا رہا ہے۔ وہ ایک دم سے پیچھے مڑی، لیکن اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ ابھی وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ جیسے وہ بھاگنے کے لیے مڑی، وہ سٹول سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ اس کے ماتھے پر چوٹ آئی۔ پھر اس کو ایسے محسوس ہوا وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا رہا ہے۔ جب اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہاں ایک بہت خوبصورت بلند قد و قامت والا ایک گورا چٹا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے بازو چھڑائے اور اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھ اٹھا کر دور جھٹکے۔ وہ بہت حیران ہو کر اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بولا، معاف کیجیے گا، میں ادھر سے گزر رہا تھا، مجھے کسی کے گرنے کی آواز سنائی تھی، اس لیے میں بھاگتا ہوا یہاں آ گیا۔ آ کے دیکھا کہ آپ گری پڑی ہیں اور آپ کو چوٹ لگی ہے، میں آپ کو پٹی کر دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے پٹی کرنے کا سامان لایا اور اس کا زخم صاف کر کے اس پہ پٹی لگاتی اور بولا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں بغیر اجازت آپ کے کمرے میں آ گیا، لیکن مجھے اس وقت یہی مناسب لگا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر لڑکا چلا گیا، لیکن ہما سوچتی رہی کہ آخر یہ کون تھا۔ ایک دفعہ اسے ایسا لگا کہ اس کے خیالوں پہ چھا گیا ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ تو دیکھنے میں اتنا امیر کبیر لگتا ہے، میں تو ایک معمولی سی نوکرانی ہوں، اس کے سامنے میری کیا اہمیت۔ اگلے دن جب صبح اٹھ کر ہما حویلی میں بیگم صاحبہ کے ساتھ ناشتہ بنوانے گئی تو انہوں نے اسے بتایا کہ رات ان کا بیٹا لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹا ہے، تو آج اسپیشل ناشتہ بنانا ہے، کیونکہ وہ بہت دیر کے بعد گھر آیا ہے۔ وہ ڈیرہ عبدالرحمن کی کوئی بیٹی تو نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت سالوں کے بعد ان کو بیٹے سے نوازا تھا۔ یہ ان کے گھر کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ وڈیرے نے اس کو بڑھاپے کے لیے لندن بھیج دیا تھا تاکہ وہ ایک قابل انسان بن جائے۔ وڈیرہ عبدالرحمن بہت سخی دل انسان تھا، وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا۔ ہما نے بیگم صاحبہ کی بات سن کر اسباب میں سر ہلایا اور کام میں لگ گئی۔ وہ اپنی ماں کی طرح کھانا بنانے میں ماہر تھی، کیونکہ وہ اکثر اسی حویلی میں آ کر ماں کے ساتھ کام کرواتی تھی۔ ہما نے ٹیبل پر ناشتے کے سارے کھانے لگا دیے۔ سب سے پہلے وہ ڈیرہ عبدالرحمن ناشتے کی ٹیبل پہ آئے۔ ہما بھی ادھر ہی کھڑی تھی کہ اتنے میں ان کا وہ بیٹا جو ابھی رات ہی لندن سے واپس پاکستان لوٹا تھا ناشتے کے لیے آ گیا۔ ہما کی اسے دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جو رات اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ کرسی پیچھے کی طرف کھینچ کر اس پہ بیٹھ گیا۔ وہ بھی ہما کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں بیگم صاحبہ بولی، برہان بیٹا، یہ ہماری خاندانی ماسی کنیز کی پوتی ہیں۔ ماسی کنیز کی وفات کے بعد ان کی بہو نسرین ادھر کام کرتی تھی، اب ان کی بھی وفات ہو گئی ہے، یہ انہی کی بیٹی ہے۔ ہما، اس بیچاری کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا،
اس لیے ہم اسے ادھر ہی لے آئے اور یہ ادھر کوارٹر میں ہی رہتی ہے۔ برہان ساری بات بہت توجہ سے سن رہا تھا اور وہ ماں کی طرف تکے جا رہا تھا کہ بیگم صاحبہ نے ہما سے کہا، جاؤ کچن سے چھوٹے صاحب کے لیے فریش جوس لے کر آؤ، ان کو فریش جوس پینے کی عادت ہے۔ ہما ہاں میں سارے ہلاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ بعد میں بیگم صاحبہ نے برہان کو بتایا کہ یہ بیچاری بول نہیں سکتی لیکن سن اور سمجھ ہر بات سکتی ہے۔ برہان کو بہت زیادہ دکھ ہوا کیونکہ یہ اتنی خوبصورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف ایک ہی کمی رکھی کہ اس کو زبان نہیں دی تھی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد سب اپنے کاموں میں بزی ہو گئے۔ ہما بھی حویلی کی صفائی کرنے لگی۔ اس کے ساتھ 2-3 نوکر اور بھی ہوتے تھے لیکن ہما کیونکہ حویلی کے خاص نوکروں میں سے تھی اس لیے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ ہما نے سارے برتن سمیٹے اور جیسے ہی برتن دھونے کے لیے پانی کا نل کھولا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ نل میں پانی کی جگہ خون آ رہا تھا اور خون سے اس کے سارے ہاتھ گندے ہو گئے۔ اس نے جیسے ہی رونا شروع کیا باہر سے نوکر اور بیگم صاحبہ بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور انہوں نے جیسے اس کو سسکتے بلکتے ہوئے روتے دیکھا جلدی سے اپنے گلے سے لگا لیا اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بیگم صاحبہ کو محسوس ہوا شاید اسے اس کی ماں یاد آ رہی ہو اسی لیے اتنا رو رہی ہے اور بولی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ لیکن ہما تھی کہ بلک بلک کر چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس وقت اس کو کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی لیکن وہ اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کیونکہ وہ جو بھی تھا اس حویلی میں بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہاں وہ خود کو بالکل بے سہارا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتی تھی۔ ہما کو بیگم صاحبہ نے کوارٹر میں بھیج دیا کہ جا کر وہاں ریسٹ کرے لیکن جب ہما اپنے کمرے میں داخل ہوئی دروازہ کھولتے ہی اس نے دیکھا کہ وہاں چھت پہ اس کی بہن کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے استان خطا ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بہن تو 3 مہینے پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی، اس کو تو مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا تھا، تو پھر یہاں کیسے آ گئی؟ وہ جیسے ہی بھاگنے لگی دروازہ بند ہو گیا۔ وہ بہت ڈر گئی، اس کے جسم سے جیسے جان نکل رہی تھی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اس کا سارا وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ اتنے میں برہان بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں آیا اور اس نے دیکھا کہ ہما بچوں کی طرح بلک کر رو رہی ہے۔ اس نے جیسے اس کے کندھوں سے پکڑا اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے برہان کھڑا تھا۔ وہ بولا، کیا بات ہے ہما، تم اس طرح کیوں چلا رہی ہو؟ مجھے بتاؤ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہما نے چھت کی طرف اشارہ کیا لیکن اب وہاں سے لاش غائب تھی۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے جیسے ہی اس طرف اشارہ کیا برہان بولا، کیا ہے ادھر؟ کچھ بھی تو نہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ سہمی ہوئی ڈری ہوئی روئے جا رہی تھی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس نے اپنا سر برہان کے کندھوں پہ رکھ دیا۔ برہان کو اس پر بہت زیادہ رحم آیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ بالکل بے سہارا محسوس کرتی ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے، شادی کے بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے، مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ جیسے ہی ہما نے خود کو سنبھالا اس نے اپنا سر اس کے کندھے سے اٹھایا۔ برہان بولا، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتا سکتی ہو، مجھے اپنا ہی سمجھو، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اس دنیا میں اکیلی ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، میں اور بابا سائیں اور اماں، ہم سب تمہارے اپنے ہی تو ہیں۔ ہما نے حیرانگی سے برہان کی طرف دیکھا۔ وہ سوچنے لگی کہ جو میرے اپنے چلے گئے وہ تو مجھے کبھی واپس نہیں مل سکتے، کسی کا اپنا کہہ دینے سے تھوڑی کوئی اپنا ہو جاتا ہے، اور جس کرب سے میں گزر رہی ہوں اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، ان میں سے کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتی۔ ویسے ہی سوچتی رہی کہ برہان نے اس کو آواز دی، ہما میری بات سن رہی ہو نا؟ تم حویلی چلو، تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، تمہیں شاید ڈر لگتا ہے، حویلی میں رہو گی، میں وہاں کوئی کمرہ تمہارے لیے خالی کروا دیتا ہوں، اتنی بڑی حویلی ہے، تمہارے لیے تو جگہ بن ہی جائے گی۔ ہما نے نفی میں سارے ہلایا کہ میں نہیں جاؤں گی، تو برہان نے کہا، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ ہم تمہارے اپنے ہی ہیں، تو پھر ایسے کیوں کر رہی ہو؟ چلو اٹھو، میں اماں سے بات کرتا ہوں۔ برہان اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ حویلی میں لے گیا اور جا کے اس نے اماں سے کہا کہ اماں، آج کے بعد ہما ہمارے ساتھ اس حویلی میں ہی رہے گی کیونکہ وہاں پہ یہ بہت ڈر محسوس کرتی ہے
وہ اکیلی نہیں رہ سکتی۔ اس بات پہ برہان کے ماں باپ دونوں کو ہی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے ہما کے لیے روم تیار کروا دیا اور اسے بولا کہ تم آج کے بعد یہیں پہ رہو گی، اور برہان کی ماں نے ہما کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد مجھے ہی اپنی ماں سمجھنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کوئی اس دنیا میں نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ ہما نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تو برہان کی ماں اسے کمرے میں چھوڑ کر خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہما کا رو رو کے حال بہت برا ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور جا کے شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے بالوں کو سمیٹا۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے اپنی آنکھوں میں کاجل لگایا، اور جیسے اس نے اپنی آنکھوں میں کاجل لگایا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پھر سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک دم سے پیچھے مڑی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھی شاید آج کل اسے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ کاجل لگا کر تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو برہان ٹی وی لانچ میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ جواباً ہما بھی مسکراتی۔ ہما دل ہی دل میں اس کو پسند کرنے لگی تھی، اور برہان کے رویے سے بھی ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ بھی ہما کو پسند کرتا ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ اب ہما کو اپنے آس پاس کسی کے ہونے کا گمان محسوس ہوتا، لیکن اس کو پہلے کی طرح تنگ نہیں کیا جاتا تھا۔ ہما کے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی ایک ڈر تھا جو اس کے آس پاس منڈلاتا رہتا تھا۔ وہ روز برہان کے لیے تھوڑا بہت تیار ہوتی کیونکہ وہ اسے بہت پسند کرنے لگی تھی، لیکن پھر وہ سوچتی کہ میرے اور اس کے سٹیٹس میں بہت فرق ہے، اس کا اس سے ملنا بہت مشکل ہے۔ ایک دن اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے برہان کھڑا تھا۔ اس نے برہان کو اندر آنے کو کہا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ برہان کی شکل ایک دم سے بہت ڈرونی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اونچی آواز میں چلانے لگی، چیخنے لگی کہ اچانک سے اس کی ڈرونی شکل والے آدمی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ پھر اچانک زور سے دروازہ کھلا تو پھر جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا وہ تو بالکل جان نکالنے والا تھا کہ برہان پھر دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ جیسے اس کے قریب آیا وہ اور زور زور سے چلانے لگی تو برہان نے اس سے کہا، ہوش کرو ہما، ہوش کرو، کیا ہوا؟ تو ہما اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر اس کو ہاتھوں کے اشارے سے بتانے لگی، اگر تم ادھر نہیں تھے تو جو ابھی یہاں تھا وہ کون تھا؟ برہان اس کی بات پہ بہت حیران ہوا کہ میں تو ابھی باہر سے آ رہا ہوں، تو پھر اس کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں پہلے ہی یہاں پر موجود تھا۔ برہان کو اس کی حالت دیکھ کر کچھ شک سا ہوا۔ وہ اس کو باہر لے گیا اور جا کر اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ اس کی ماں بھی یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی اور بولی، ہما بیٹا ہمیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہما بہت ڈری سہمی تھی۔ وہ کسی اور کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلنا چاہتی تھی۔ وہ خود کو بہت بے بس اور لاچار محسوس کر رہی تھی کہ جیسے وڈیرا عبدالرحمن بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور بولا، کیا بات ہے، آپ سب لوگ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو اس کی بیوی نے اس کو ساری بات بتائی۔ ان کی بات سن کر وہ بولے، چلو برہان مل کر اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر وہ دونوں باپ بیٹا وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، لیکن ہما کا دل بہت پریشان تھا کہ کہیں ان کے ساتھ اس کی وجہ سے کچھ برا نہ ہو جائے۔ وہ برہان کی ماں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، وہ اس کو بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھنے لگے تھے۔ اب تو اس سے گھر کا کوئی کام بھی نہیں کروایا جاتا تھا، بلکہ نوکروں کو بھی الرٹ کر دیا تھا کہ وہ ہما کا خاص خیال رکھیں۔ رو رو کے ہما کی آنکھوں کی سوجن بڑھ گئی تھی۔ اس کی وہ خوبصورت آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ مسز برہان کی ماں نے اس کو اپنے گلے سے لگایا اور تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا ہما، تو فکر نہ کر اور ڈرو نہیں، برہان اور اس کے بابا سے کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اتنے میں ایک نوکرانی اندر آئی اور اس نے بتایا، وڈیرا سائیں اور چھوٹے سائیں پرانے گاؤں میں گئے ہیں، وہاں پر ایک امام مسجد ہے، سنا ہے ان کے پاس بہت ہی علم ہے اور وہ ہما کے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے۔ ہما کے دل کو جیسے کوئی تسلی ہوئی، لیکن وقت تو شاید ہما کے ساتھ کوئی انوکھا کھیل کھیلنے والا تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہاسپٹل سے فون آیا کہ وڈیرا سائیں اور چھوٹے سائیں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان دونوں کو زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ یہ بات سن کر ہما کی طبیعت بہت خراب ہو گئی
اور وہ اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ برہان کی ماں نوکر کے ساتھ گاڑی میں ہاسپٹل چلی گئی اور نوکروں کو تاکید کر گئی کہ اپنی فیملی ڈاکٹر کو بلا کر ہما کا اچھے سے چیک اپ کروائیں اور اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کریں۔ ہاسپٹل جا کر پتا چلا کہ ڈیرا سائیں کو تو کم ہی چوٹیں آئی ہیں، جبکہ برہان کو کافی زیادہ چوٹ لگ گئی ہے۔ اس کا دایاں بازو بھی ٹوٹ گیا اور بلڈ بھی کافی زیادہ ضائع ہو گیا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ ہما کے ساتھ ایسے واقعات دن بہ دن بڑھتے ہی چلے گئے۔ ہر روز کوئی نیا واقعہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا۔ اب تو اس کو ایک ہی حل نظر آتا تھا کہ وہ خودکشی کر لے تاکہ کسی دوسرے کی جان اس کی وجہ سے نہ چلی جائے۔ ایک دن اس نے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن بدقسمتی سے وہ پھر بچ گئی اور اسے خراش تک بھی نہ آئی۔ اب کی بار برہان اپنے فائدے یا نقصان کا سوچے بنا اس پرانے گاؤں میں رہنے والے امام مسجد کے پاس چلا گیا۔ یہ بات اس نے اپنے گھر والوں اور ہما سے چھپائی تھی۔ کسی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ جب وہ امام مسجد کے پاس گیا، اس نے سارا حال امام صاحب کو بتایا تو وہ کچھ حساب لگانے بیٹھ کے 2-3 گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنا وظیفہ مکمل کیا اور بتایا کہ اس لڑکی پر بہت ظالم قسم کا جن عاشق ہے اور وہ لڑکی مکمل طور پر اس کے حصار میں ہے۔ اس کی وجہ سے وہ جن بہت سے لوگوں کی جانیں لے چکا ہے اور آگے بھی لینے سے گریز نہیں کرے گا۔ برہان یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور بولا، امام صاحب کیا اس کا کوئی حل نہیں کہ وہ جن ہما کی جان چھوڑ دے؟ تو امام صاحب کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، ہاں اس کا ایک حل ہے۔ برہان بولا، آپ بتائیے، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کے لیے سب کچھ کر سکوں جس کی وجہ سے وہ جن اس کی جان چھوڑ دے۔ تو امام صاحب بولے، اس لڑکی کی کسی نیک دل انسان سے شادی کر دو، پھر وہ جن اس کی جان چھوڑ سکتا ہے۔ برہان نے امام صاحب سے تویز اور دم کیا ہوا پانی لیا اور اجازت لے کر گھر آ گیا۔ جیسے وہ حویلی پہنچا، اس نے اپنی ماں اور بابا کو ساری بات بتائی، لیکن وہ اب سوچنے لگے کہ کس کے ساتھ اس کی شادی کی جائے، کیونکہ کوئی بھی تو اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کی حالت بھی تو دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تو ڈیرا سائی نے 1-2 لوگوں سے رشتے کی بات کی، لیکن سبھی لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں اگر وہ اپنے بیٹے کی شادی ہما سے کرتے تو ان کے بیٹے کو ہی نہ مارتے۔ کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ ہما کی طبیعت روز بہ روز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ روز ایسے ہی چیختی چلاتی، کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیتی، کبھی کبھی تو پورا دن بے ہوش رہتی۔ برہان کو اس کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ ویسے بھی برہان اس کو پسند کرنے لگا تھا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو یہ بات نہیں بتا رہا تھا کہ کہیں وہ اس کو شادی سے منع نہ کر دے۔ ایک دن اس نے ہمت کی اور اپنی ماں اور باپ دونوں سے بات کی کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں ہما سے شادی کر لیتا ہوں۔ پہلے تو وہ دونوں بہت حیران ہوئے، پھر ماں بولی، دیکھ لو بیٹا، تم بھی ہماری اکلوتی اولاد ہو، ہمارے بڑھاپے کا سہارا تم ہی تو ہو، ہم تمہیں بھی کھونا نہیں چاہتے اور ہما کی بھی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، کیونکہ اس کو بھی ہم نے بیٹی کہا ہے۔ تو پھر برہان بولا، تو ٹھیک ہے ماں، بیٹی کے لیے قربانی تو دینا پڑے گی نا، اور آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ جن کا اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ ہر مشکل سے لڑ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ میں بھی سرخرو ہوں گا، فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ برہان کے ماں اور باپ دونوں نے ہاں کر دی۔ برہان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ہما سے بھی اس کی مرضی پوچھ لی جائے، کیونکہ وہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وڈیرا سائی نے ہما کو بلایا اور بولے، بیٹا، اگر تمہاری ماں ہوتی یا تمہارا کوئی اور رشتہ دار ہوتا تو میں اس سے یہ بات کرتا، لیکن اب تمہارا ہر رشتہ صرف ہمارے گھر سے ہی جڑا ہے، اس لیے میں خود تم سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہاری شادی بھی اپنے بیٹے برہان سے کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ میرا بیٹا سمجھدار اور سلجھا ہوا انسان ہے، اور میں تمہارا ہاتھ کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں ہی دینا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ برہان تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ہما کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ صرف ڈیرا سائی کو تکے جا رہی تھی اور اپنی قسمت پہ اس کو بہت رشک آ رہا تھا۔ وہ سوچتے سوچتے پتہ نہیں سوچوں کی کس وادی میں جا پہنچی کہ اس کو وڈیرا سائی کے اگلے الفاظ سنائی ہی نہیں دے رہے تھے کہ وڈیرا سائی نے 2-3 دفعہ اسے آواز دی، ہما، ہما بیٹا، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہما ایک دم سے خیالوں سے باہر نکلی اور ہاں میں سر ہلایا تو وڈیرا سائی بولے، بتاؤ بیٹا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہما نے نظریں جھکا لی
اور شرماتے ہوئے گردن کے اشارے سے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کی مرضی میں خوش ہوں۔ ان دونوں کے نکاح کی تیاری شروع کر دی گئی۔ طے یہ پایا تھا کہ نکاح سادگی سے کیا جائے گا، جن میں چند لوگ شمولیت کریں گے۔ بعد میں ولیمے پہ سب کو انوائٹ کیا جائے گا اور شان و شوکت سے ولیمے کا فنکشن کیا جائے گا۔ جمعے کا دن نکاح کے لیے مقرر ہوا۔ نکاح میں ابھی 2 دن پڑے تھے۔ ہما بہت خوش تھی، لیکن خوشی تو اب اس کی قسمت میں باقی ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی قسمت میں اب صرف دکھ اور تکلیف لکھ دیے گئے تھے۔ وہ آج کافی دنوں کے بعد بہت اچھے سے تیار ہوئی۔ اس نے اپنے لمبے سیاہ کالے بال کھولے، اپنی خوبصورت آنکھوں میں کاجل لگایا۔ ہما شیشے کے سامنے کھڑی برہان کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اس کو محسوس ہوا کوئی اس کے منہ پہ ہاتھ پھیر رہا ہے اور اونچی آواز میں کہہ کے لگا رہا ہے۔ ہما ایسے ہی پیچھے مڑی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جا کر میز پہ گری، اس کے ماتھے پہ چوٹ آ گئی اور اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد برہان کی ماں اس کے کمرے میں نکاح کے سوٹ کا سائز لینے آئی تو اس نے ہما کو بے ہوش پڑا دیکھا۔ اس نے جلدی سے ملازمہ کو آواز دی۔ ہما کو ہوش میں لایا گیا۔ اب تو ہما کو حیرانگی نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ واقعات اس کی زندگی کا معمول بن چکے تھے۔ ایسے ہی 2 دن گزر کے آخر کار نکاح کا دن آ گیا۔ ہما بہت ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں نکاح کے ٹائم کیا ہوگا، لیکن بخیر و عافیت نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ہما کو برہان کے کمرے میں لے جایا گیا۔ ہما گھونگھٹ نکالے برہان کے بیڈ پہ بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھلا۔ برہان جیسے ہی اندر آیا، وہ ابھی بیڈ سے 2 قدم پیچھے ہی تھا کہ اسے جیسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ وہ جا کے دروازے سے لگا، اس کے سر پہ چوٹ آئی تھی۔ ہما بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ہما بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ برہان کی ماں کو بلا کے لائی۔ جیسے ہی آ کے انہوں نے برہان کو اٹھایا، برہان کے سارے کپڑے خون سے گندے ہو چکے تھے۔ اس کو جلدی سے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ مرہم پٹی کروانے کے بعد جیسے وہ گھر واپس آیا، ہما سو چکی تھی۔ اس کی ماں نے اسے بھی آرام کرنے کا کہا اور خود چلی گئی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ برہان جب بھی ہما کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا اور برہان کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ وہ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا چلا گیا۔ جیسے ہی ہاسپٹل سے اس کے ٹیسٹ کروائے جاتے، ہر بار ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہوتے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا جسم ہر وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتا اور بخار تو جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ دن بہ دن اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ ہما بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ ہما کو تو پتا تھا کہ یہ سب کچھ برہان کے ساتھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ بہت پچھتاتی کہ کیوں اس کی زندگی میں آئی۔ اس نے تو اس کی زندگی خراب کر دی، لیکن برہان نے کبھی بھی ہما سے کوئی گلہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے ماں باپ نے ہما کو کبھی اس بات کا تانا دیا، لیکن ہما اس بات سے بہت پریشان رہتی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ برہان کومے میں چلا گیا۔ اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا گیا، لیکن ڈاکٹرز کو اس کی بیماری کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس وجہ سے سارے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ہما نے جائے نماز بچھایا اور اپنے رب سے گر گرا کے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، میں نے جو گناہ کیے ہیں ان کو معاف فرماتے۔ یا اللہ، میری مشکل آسان فرماتے۔ میں نے زندگی میں ہر چیز کھو دی، میرے پاس صرف ایک میرا شوہر بچا ہے۔ یا اللہ، اس کو مجھ سے نہ چھیننا۔ اسی طرح روتی رہی۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ رات گزر گئی اور وہ ادھر ہی جائے نماز پر لیٹ کر سو گئی۔ پیچھے اس کی زندگی میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، وہ سارے منظر خواب کی صورت میں اس کی آنکھوں کے سامنے آتے رہے۔ جیسے اس کی ماں مری، جیسے بہن مری، اور اس کے بعد جب وہ کاجل لگاتی تو سایہ جو آ کر اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا۔ اس کی شکل بھی اسے نظر آئی اور بہت بھیانک شکل میں تھا۔ پھر اسے نظر آیا جیسے ایک خوفناک جنگل ہے اور اس میں ایک گفا ہے۔ وہ اس جنگل میں گئی اور اس گفا کے پاس ایک پیلے کلر کا پھول لگا تھا جو دیکھنے میں عام پھولوں سے زیادہ بڑا تھا۔ اس نے وہ پھول توڑا۔ ابھی وہ پھول توڑ کر پیچھے مڑی ہی تھی کہ اس کی ساس کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی، بیٹا تم نیچے جائے نماز پہ ہی سو گئی، صبح ہو گئی، فجر کا ٹائم نکلے جا رہا ہے، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہما نے نفی میں سر ہلایا اور اشارے سے بتایا کہ رات وہ عبادت کرتے ادھر ہی سو گئی تھی۔ ساس کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہما سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ کیسا خواب تھا۔ بار بار وہی واقعات جو اس کے سامنے آ رہے تھے اور وہ جنگل،
وہ پھول، وہ سب کیا تھا؟ وہ اور بھی زیادہ الجھ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ اسی امام مسجد کے پاس جاؤں جس کے پاس برہان گیا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو ساتھ لیا اور اسی امام مسجد کے پاس چلی گئی۔ اس کو اپنا سارا خواب لکھ کر بتایا تو اس نے کچھ دیر پڑھائی کرنے کے بعد اسے بتایا کہ خواب میں آپ جب بھی تیار ہوتی ہو یا شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی ہو تو وہ سایہ آپ کے پاس آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بناؤ سنگار سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ آپ پر عاشق ہے اور وہ آپ کی آنکھوں کے کاجل پر عاشق ہے۔ اب وہ کاجل لگانا بند کر دو، اور وہ جو جنگل آپ نے دیکھا ہے وہ ادھر ہمارے علاقے میں ہی تھوڑی دور ہے۔ وہاں ایک گفا ہے، گفا کے پاس جو پیلے کلر کا پھول دیکھا تھا وہ پھول سچ میں وہاں ہے، اور اسے توڑ کے لا کے جیسے ہی آپ اپنے شوہر کے منہ پہ پھیرو گی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ اس پھول کو مسل دینا، کیونکہ اس پھول میں ہی اس جن کی جان ہے۔ ہما نے ایسے ہی کیا۔ وہ اسی ٹائم اپنے ڈرائیور کے ساتھ اسی جنگل پہنچی، اور ڈرائیور کو سارے راستے اچھی طرح پتا تھا۔ پھول تک پہنچنے سے پہلے اس کی راہ میں بہت زیادہ مشکلات آئی۔ کہیں پہ اس پہ تیروں کی بارش ہوئی، کہیں پہ آگ کی بارش، لیکن امام صاحب نے اسے کہا تھا کہ کسی بھی مشکل سے ڈرنا نہیں۔ اگر وہ ڈر جائے گی تو اس کا شوہر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ ہر مشکل سے لڑتی چلی گئی اور اس پھول تک جا پہنچی۔ جیسے اس نے وہ پھول توڑا تو وہ جن اس کے سامنے آیا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھنے لگا، اس کی منت سماعت کرنے لگا کہ اس پھول کو مت مسلنا، کیونکہ میں نے تم سے محبت کی ہے۔ میں نے جس کو بھی مارا تمہاری محبت میں مارا۔ میں نے کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ تمہیں جب بھی چوٹ آئی تمہاری غلطی کی وجہ سے آئی۔ میں نے تو کبھی تمہیں تکلیف دینے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور تم میری جان لینے لگی ہو۔ ہما نے جب اس جن کی بات سنی تو ہما کو اور بھی غصہ آنے لگا۔ ہما نے جلدی سے وہ پھول لیا اور وہاں سے نکل آئی۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل پہنچی اس نے وہ پھول برہان کے منہ پر پھیرا تو برہان بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر بھی اس بات پر بہت حیران ہوئے۔ ہما نے وہ پھول وہیں مسل کر کوڑے دان میں پھینک دیا جب وہ پھول مسل رہی تھی۔ اسے اونچی اونچی آواز میں کسی کے رونے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن اس بات سے ہما کے دل کو بہت سکون مل رہا تھا۔ ہما اور برہان گھر آ گئے۔ ان کے ولیمے کی تیاری شروع ہو گئی۔ ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوا، جس میں سب رشتہ دار اور گرد و نواح کے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ برہان اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ اللہ نے اسے ایک چاند سا بیٹا دیا ہے۔ اب جب بھی کبھی چاند کی 14ویں تاریخ ہوتی ہے ہما کو کسی کے رونے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن یہ آوازیں ہما کو بہت سکون دیتی ہیں۔